बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 29 जुलाई और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की जो पहली खबर आपके सामने रखेंगे वो तहरीक लब्बैक के जो नायब अमीर हैं, उन्होंने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए रखी थी। उन्होंने ये कहा था कि जो भी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को कत्ल करके करेगा, मतलब उनका सर ला कर देगा, उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। ये तहरीक लब्बैक के नायब अमीर जो थे उन्होंने इसका ऐलान किया था। और ये ऐलान करने की जो इसके पीछे सारे अवामल हैं वो ये थे कि एक केस आया था और उस केस का फ़ैसला किया था। मज़हब से रिलेटेड एक केस था, तफसील में मैं नहीं जाता क्योंकि उस पर पहले ही बड़ा इंतशार मचा हुआ है सोसाइटी के अंदर। बहरहाल उस केस का फ़ैसला काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने दिया था। उसके बाद इसके ऊपर ये तमाम बातचीत होना शुरू हो गई, फतवे आना शुरू हो गए। उन फतवों के बाद काजी साहब ने एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की थी जिसमें उन्होंने मुकम्मल तफसील बताई थी कि उन्होंने ये फ़ैसला क्यों दिया और उस अपने फ़ैसले की जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की थी और दी थी। और उसके अंदर मजहबी उन्होंने ज़ाहिर है मंदरजात भी लिखे थे और मज़हब से भी तौजीह पेश की थी कि ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से मैंने ये फ़ैसला दिया था और ये फ़ैसला पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है और शरीयत के मुताबिक है। ये तमाम वजूहात जो हैं वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने दी थी। उसके बाद ये चीज़ देखने में मिली कि जो तहरीक लब्बैक के नायब अमीर हैं उन्होंने ज़हीरुल हसन, मौलाना ज़हीरुल हसन उनका नाम है, उन्होंने काजी साहब के कत्ल का फतवा दे डाला और ये कहा कि जो काजी साहब का सर लाएगा उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। उसके बाद से लॉ इन्फोर्समेंट उनको ढूंढ रही थी। फाइनली ओकाड़ा से उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है और उन्हें नामालूम मुकाम के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। जैसा ही उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, शिफ्ट किया गया, तो अब सोशल मीडिया के ऊपर एक और इन्हीं की पार्टी के एक और ओहदेदार जो ज़ाहिर है ज़िली लेवल के ओहदेदार हैं, उनकी तरफ से एक और फतवा आया है, एक और डिमांड आई है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को कत्ल करने की और उस पर इनाम की पेशकश आई है। मतलब एक के बाद दूसरा ऐसा ऐलान जो है वो तहरीक लब्बैक के जो ओहदेदारान हैं वो कर रहे हैं। पहले जो अलामा ज़हीरुल हसन है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया ओकाड़ा से। अब इस सारे मुद्दे के ऊपर आज हुकूमती वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। ये खूनी शक्ल इख्तियार कर रहा है सब कुछ। इससे सबसे पहले तो मैं ज़ाती हैसियत में ये जो भी फतवे दिए जा रहे हैं इनकी मज़म्मत इसलिए करूँगा कि ये काम रियासत का है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे फतवे नहीं देने चाहिए और कानून के साथ काम करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कवानीन हैं, अगर किसी ने तौहीन मज़हब किया हो, किसी तरह की भी तौहीन की हो, तो उसके कवानीन मौजूद हैं, उन कवानीन के ऊपर चला जाए, मुकदमा दर्ज करवाया जाए, कार्रवाई हो। ये ख़ुद साख्ता जब हम फतवे देते हैं, जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर खुद ही बनते हैं, तो फिर कोई भी किसी की जान ले लेता है। सलमान तासीर साहब का वाक़या आप सबके सामने मौजूद है। इसी तरह बीसियों और वाक़यात हैं जो आप सबके सामने मौजूद हैं, जो कुछ पाकिस्तान में पहले हो चुका है। खुदारा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बन कर आए थे, रहमतुल आलमीन हैं। उनके नाम के ऊपर इस तरह के फतवे देना ये किसी सूरत भी मेरे ख़्याल में, मेरी ज़ाती जो गुजारिश है, ये दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। इन फतवों की बजाय कानून पर अमल करते हुए केसेस दर्ज करवाने चाहिए और उन केसेस की पैरवी करनी चाहिए, वकला करने चाहिए और फिर कानून जो किसी को सज़ा दे उसको मानना चाहिए। ये जो लॉलेसनेस हो रही है कि मुल्क के चीफ जस्टिस को कत्ल के फतवे जो हैं वो दिए जा रहे हैं। आप सोचिए कल को कोई एक फ़िका वाला दूसरे के बारे में दे देगा, क्योंकि हर फ़िका का अपना अपना थॉट है। एक फ़िका वाला दूसरे फ़िका के बारे में एक कत्ल का फतवा दे देगा, या एक फ़िका के बारे में एक
کیس کوئی بھی زکوٰۃ کا کیس ہے یا کوئی بھی کیس ہے، وہ ایک فیصلہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ توہین ہوئی ہے، تو ایک فقہ والا دوسرے فقہ والے کے حساب سے کسی جج کے قتل کا فتویٰ دے دے گا، تو ایسے تو ملک آگے نہیں چلے گا۔ تو بہرحال ہم آلدو کے قاضی صاحب نے جو بھی سیاسی طور پر، انتظامی طور پر گندا کردار ادا کیا ہے، اس کے باوجود ہم یہی کہیں گے کہ ان کے قتل کا فتویٰ جو ہے وہ غلط ہے، حالانکہ وہ خود بہت سارے لوگوں کے قتل کا ریزن بنے ہیں۔ میں جواب آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی آپ کے سامنے غنڈہ گردی ہوئی ہے اور لوگوں کی عزتیں تار تار ہوئیں، سب کچھ ہوا، اس میں قاضی صاحب کا پورا ہاتھ ہے۔ ہم تو ان کے وکٹم ہیں، لیکن اس کے باوجود سچ کو سچ کہنا چاہیے۔ ہم پاکستانی لبرلز کی طرح جھوٹے لبرلزم کے آئیڈیاز نہیں رکھتے کہ وکٹم کی شکل دیکھو اور پھر کسی چیز کے ساتھ ڈسٹنس کرو۔ آپ کا بدترین دشمن بھی ہو سیاسی طور پر یا ویسے بھی، اس کے ساتھ بھی اگر انصاف نہ ہو رہا ہو تو آپ کے اندر یہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ ببانگ دوہل کہیں کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو قاضی صاحب کے ساتھ جو یہ فتوے دیے جا رہے ہیں یہ درست عمل نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ علماء ایک بورڈ بنا لے، ایک کونسل بنا لیں، اور ایک اس مقدمے میں اگر علماء کو یا کسی ایک فرقے کو اس کے اوپر اعتراض ہے تو ریویو پٹیشن ڈالیں سپریم کورٹ میں اور کہیں کہ لارجر بینچ بنے، فل سپریم کورٹ کا بینچ بنے، علماء کی طرف سے ایک پورا بورڈ جو ہے وہ اس کی درخواست کرے اور اس مقدمے کو عدالت کے اندر بہترین طریقے سے پریزنٹ کرے۔ اگر آپ کی بات میں سچ ہوگا یا منطق ہوگی یا آپ کی بات جو ہے وہ دلیل پر ہوگی تو آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا۔ اس طریقے سے آپ خود ساختہ قتل کے فتوے جو ہیں وہ نہ دیں، یہ مناسب نہیں ہے، اس سے انتشار پھیلے گا۔ اب آتے ہیں اسی کیس سے ریلیٹڈ، یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر قتل کے فتوے دیے گئے ہیں، اسی کیس سے ریلیٹڈ آج حکومتی وزراء نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں خواجہ آصف صاحب بہت بڑھ چڑھ کر بولے اور انہوں نے اس سارے معاملہ قاضی صاحب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ قاضی ہے تو معاملہ ظاہر ہے قاضی صاحب کا ہی، لیکن اس کو سیاست کے ساتھ بھی کہیں لنک کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور قاضی صاحب کے خلاف یہ فتوے دلوائے جا رہے ہیں اور ہم قاضی صاحب کو ٹارگٹ نہیں ہونے دیں گے، مذہب کے خلاف کسی کو فتویٰ، مذہب کے بارے میں کسی کو فتویٰ نہیں دینے دیں گے، اس طرح ریاست نہیں چل سکتی۔ یہ تمام باتیں تو ان کی درست ہیں، لیکن نون لیگ کو کم از کم اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں اس کی کنڈیمنیشن کریں، لیکن توجیہ جو نون لیگ پیش کر رہی ہے اس پر تو خود پورا نہیں اترتے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ عمران خان کو قتل کرنے کے فتوے خود دیتے تھے، عمران خان کی جان لے لینی چاہیے، ان کا وجود ختم کر دینا چاہیے، یہ ان کے اپنے الفاظ تھے۔ جب تک انہیں ختم نہ کیا پاکستان میں فتنہ رہے گا۔ فتنہ ظاہر ہے اسلام سے ہی، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ہی فتنے کا ورڈ جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور فتنہ ختم کرنے کی بات کیا ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ باتیں نون لیگ کے لوگ تواتر کے ساتھ کہتے رہے ہیں، پریس کانفرنسز میں عمران خان کے بارے میں کہتے رہے ہیں، اسی سپریم کورٹ کی آج حرمت کی بات کر رہے ہیں، تو کل ہی جب ججز نے فیصلے نہیں دیے تو اسی سپریم کورٹ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے۔ مریم بی بی ان کو فتنہ کہہ رہی تھی، مریم بی بی ان کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی تھی ججز کو، آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ اب اگلوں نے فتوے دینے شروع کر دیے، یہ بھی مریم پھر وہ کہیں گے ہمارے یہ آہنی ہاتھ ہیں۔ اب مولویوں کے آہنی ہاتھ تو فتوے ہی ہونے ہیں نا، تو انہوں نے فتوے دے دیے، آپ بھی آہنی ہاتھ کہہ رہے تھے۔ مطلب کہ مولوی جب ہمیں یہاں پر ایک آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ مولوی صاحب نے جب فتویٰ دیا ہے تو اس میں بات شک نہیں کہ یہ قاضی صاحب کی زندگی کو ڈینجر میں ڈال رہا ہے وہ فتویٰ، اور اسی لیے ہم بھی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب مریم آہنی ہاتھوں کی بات کرتی ہیں اور کہتی جج نے بڑا ظلم کیا، تو کیا مریم کا کوئی پیروکار جج صاحب کو نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ تو مریم کے اوپر یہی ری ایکشن نہیں آنا چاہیے تھا؟ کیا یہ مریم دھمکیاں دے سکتی ہے ججز کو اس طریقے سے کہ آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، فتنہ ختم کریں گے، ہم یہ کریں گے؟ تو بہرحال نون لیگ وہ ہے جو سپریم کورٹ پر خود ماضی میں حملے کر چکی ہے، ججز پر حملے کر چکی ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے ہفتے ہی دیکھا جسٹس اطہر ملا، جسٹس بابر ستار، دوسرے ججز کے ساتھ کیا کچھ نہیں یہ لوگ کر چکے، اور کس طریقے سے ابھی جسٹس سمن رفت امتیاز، جنہوں نے صرف اور صرف اتنی بات کی تھی کہ آپس میں بیٹھ جائے انتظامیہ اور پی ٹی آئی اور جلسے کا کوئی جو پی ٹی آئی جلسہ کرنا چاہتی ہے، اور یہی بات جسٹس عامر فاروق کر چکے تھے کئی بار، وہی بات جسٹس سمن رفت صاحبہ نے کی تھی، لیکن ان کی تصویریں جو ہیں وہ جعل سازی کے ساتھ پی ٹی آئی کے جھنڈے لگا کر
ٹوپی ان کو پی ٹی آئی کی پہنا کر اور ان کو پی ٹی آئی کا کارکن بنا کر دکھایا گیا، ان کے بارے میں مغلظات جو ہیں وہ بکی گئی. تو نون لیگ خود ججز کے اوپر دن رات حملہ آور رہتی ہے. آپ پتہ نہیں کس منہ سے یہ تمام باتیں کر رہے ہیں. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے. عمران خان صاحب نے آج جیل سے بات چیت کی ہے. ظاہر ہے ایک تو نیب کا ایک اور نیا ریفرنس شروع کر دیا ہے. اب میڈیا بھی پریشان ہے، یہ چوتھا ریفرنس ہے، اور میڈیا نے اب نام رکھنے شروع کر دیے. نیا ریفرنس، پرانا ریفرنس، سب سے پرانا ریفرنس، اس سے بھی پرانا ریفرنس. اب میڈیا کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب نیب کے 4 ریفرنس کو میڈیا میں رپورٹ کیسے کریں. ایک سے ہٹ کے مثلا جیسے اب یہ 3 ریفرنس ہیں، ایک اگر مکمل ختم ہو گیا، دوسرے کی ہائی کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ میں ریٹ پڑی ہوئی ہے، تیسرے کی ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہے، چوتھا نیچے دوبارہ شروع کر دیا ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آتی ان کی رپورٹنگ کے لیے ان کے نام کیسے رکھیں. تو اب اس کو ایک نیا ریفرنس یا شاید اب چوتھا ریفرنس کہے گا میڈیا. آج عمران خان صاحب نے کہا ہے، اور بشرا بی بی نے بھی، کہ ہم تو قرآن پر حلف دینے کو تیار ہیں. بشرا بی بی نے کہا کہ ہم نے یہ جرم نہیں کیا. کیا جج صاحب بھی قرآن پر حلف دینے کے لیے تیار ہیں کہ وہ یہ جو مقدمہ سنیں گے اس پر آئین اور قانون کے تحت فیصلہ دیں گے، جس پر پھر وہاں پر چراغوں میں روشنی نہیں رہی؟ اور مظفر عباسی صاحب شاید پروسیکیوٹر ہیں، انہوں نے آج تلخ کلامی کی ہے اور عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے عدالت کے اندر. اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ ہم پر ذاتی الزامات نہ لگائیں، کیونکہ عمران خان نے صرف یہ کہا تھا کہ نیب جو ہے انہوں نے ضمیر بیچا ہوا ہے، ایک کے بعد دوسرا جعل سازی سے جو ہے وہ کیس ہمارے اوپر بنا رہے ہیں. ایک کیس ختم ہوتا ہے تو اگلا کیس بنا دیتے ہیں. بہرحال آج عمران خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے 2-3 امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ رینجرز کے اوپر مقدمہ کریں گے، کس طریقے سے رینجرز نے ان کو گرفتار کیا غیر قانونی طور پر، جس کو غیر قانونی اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو نہیں قرار دیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے قرار دے دیا تھا. تو اب رینجرز کا وہ جو اقدام ہے وہ غیر قانونی ہے، یہ ذہن میں رکھیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد رینجرز نے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آ کر سب کچھ کیا تھا، عمران خان کو گریبان سے پکڑا تھا، ڈنڈے مارنے کی بات بھی آج عمران خان نے کی کہ ایک پارٹی کے چیئرمین کو ڈنڈے مارنے کا حکم کس نے دیا اور ڈنڈے کس نے مارے، وہ سب کچھ غیر قانونی تھا. اور رینجرز نے اب وہ سپریم کورٹ ڈکلیئر کر چکی، انہوں نے کہا میں خود کیس کروں گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ باہر جا کر بار بار میرے بیان کو توڑ موڑ کر پیش کیا جاتا ہے. میں نے 9 مئی کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا کہ میں نے پرامن احتجاج کی بات کی تھی، ساری زندگی وہی بات کی تھی، اور بالکل کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو پرامن احتجاج ہو، اور وہ میں نے ہمیشہ کی، اب بھی کر رہا ہوں. اور میری بات کو کبھی اقبال جرم کہہ دیا جاتا ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں، اور کئی دفعہ میں نے اپنے ویلاگز میں بھی کہا اور اپنی پریس ٹاک میں بھی کہا، اور میں پولیس کو بھی تفتیش میں کم از کم 12 بار یہ بتا چکا ہوں کہ میں نے ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی. پھر عمران خان سے پوچھا گیا کہ کل تک آپ کہتے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، آج آپ آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہو جائیں، تو کیا آپ آرمی چیف کو جانور کہہ رہے ہیں؟ اس پر عمران خان نے کہا کہ نہیں، میں انہیں غیر سیاسی ہونے کو کہہ رہا ہوں، میں انہیں جانور بننے کو نہیں کہہ رہا. یہ جواب تھا عمران خان کا اس سوال کے اوپر. بہرحال آج میڈیا ٹاک میں انہوں نے یہی کہا کہ احتجاج بھی ہوگا. اب جو اسلام آباد میں جلسہ ہونا تھا اس کی اجازت نہیں ملی، تو سوابی میں وہ جلسہ ہوگا. اور ظاہر ہے عمران خان کی یہی ڈائریکشن ہے پارٹی کو کہ احتجاج جو بجلی کے بلوں کا اور سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر بھرپور جو ہے وہ احتجاج کیا جائے، عوام کو کانفیڈنس میں لیا جائے. اور وہ خبر ہے کہ اروبا کومل کو آج ضمانت مل گئی ہے. ان کے آپ کو پتا تھا جو بچی کو اٹھایا گیا تھا اور اس کو جوڈیشل کیا گیا تھا، اس کے بعد عدالت نے آج ضمانت دے دی ہے. اور کہا گیا تھا، یہ سینیٹر عفنان اللہ نے یہ کہا تھا کہ 1100 جعلی اکاؤنٹس جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں اس بچی سے. اب وہ 1100 اکاؤنٹ میں سے کوئی ایک اکاؤنٹ بھی برآمد نہیں ہو سکا. یہ سینیٹر عفنان اللہ جو نون لیگ کے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، ایک بھی جعلی اکاؤنٹ جو ہے وہ برآمد نہیں ہو سکا اس بچی سے، اور ایک بھی ثبوت پروسیکیوٹر نہیں دے سکے. جب ضمانت ہوتی ہے نا تو آدھا مقدمہ ختم ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا اکثر اوقات. تو جب آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوتے ہیں تو آپ ضمانت کے وقت دیتے ہیں. اور دوسرا، نون لیگ کو تو یہ چاہیے تھا اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ ان 1100 اکاؤنٹوں کو جو ہے وہ ریکور کرتے. 11,000 معذرت، عفنان اللہ نے کہا تھا 11,000 اکاؤنٹ چلاتی ہیں، تو پتہ نہیں 11 لاکھ کہا تھا، مجھے اب یاد نہیں. یہ جھوٹ ایسے بولتے ہیں کہ یاد نہیں رہتا. بہرحال ان کو چاہیے تھا کہ یہ وہ تمام اکاؤنٹ ان سے ریکور کرواتے
اور اس کے بعد یہ اپنا بیانیہ چلاتے اس پہ، یہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹے اکاؤنٹ بنا کر بیانیہ چلاتے ہیں، تو وہ اکاؤنٹ یہ خود حاصل کر لیتے، اس سے بیانیہ چلواتے، اور یہ اس ٹائم جو اتنے غیر مقبول ہوئے ہیں یہ مقبول ہو جاتے، اپنا بیانیہ مارکیٹ میں لے آتے، لیکن یہ ایسا نہیں کر سکے، ایک ثبوت بھی اروبہ کومل کے بارے میں نہیں دے سکے۔ اس سے بڑی بدبختی کی اور بات کیا ہو سکتی ہے۔ ارشد جی، اگلی خبر جو آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ جو جنجوعہ صاحب ہیں، احمد جنجوعہ، ان کو جوڈیشل کر دیا عدالت نے۔ وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ وہ سچویشن یہ بنی کہ آج جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ ان کو بارودی مواد ایک ٹی ٹی پی کے بندے نے پرووائڈ کیا ہے، اس کا کوئی نام نشان نہیں وہ کون ہے، بس کیس کو آگے بڑھانے کے لیے کہ ہمیں مزید ریمانڈ چاہیے۔ یہ وہ ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ پولیس نے کہا کہ ان کو بارودی مواد جو ہے وہ ایک جو تحریک طالبان ہیں انہوں نے ٹی ٹی پی کے کسی بندے نے بارودی مواد پیش کیا، اس پر جج صاحب نے ایک لطیفہ سنایا عدالت کے اندر، لطیفہ ہی کہہ لیں یا قصہ سنایا یا ریمارکس دیے سپرا صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں انسداد شاید منشیات جو ہے اینٹی نارکوٹکس جو ہے منشیات کی عدالت میں تھا، جج تھا، تو وہاں اکثر ایک ہی کہانی پولیس سناتی تھی کہ ملزم کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ بھاگ گیا، نیلا شاپر اس سے ملا، اور جس سے جو اس کا سہولت کار تھا اس کا نام ابو بکر اور یا حذیفہ ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا نہ شاپر کا رنگ پولیس کبھی بھی کسی مقدمے میں بدلتی تھی اور نہ سہولت کار کا نام حذیفہ یا ابو بکر کے علاوہ کوئی اور رکھتی تھی، یہی دو نام ہر مقدمے میں چلتے تھے، اور یہی کہانی، یہی لطیفہ، یہی جھوٹ ہر مقدمے میں چلتا تھا۔ بہرحال انہوں نے ریمانڈ نہیں دیا اور انہیں جوڈیشل کر دیا۔ اب ان کی ضمانت فائل ہو گئی ہے، اس پہ انیشل جو ہے وہ کارروائی بھی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 1 اگست تک ان کو جو ہے وہ ضمانت مل جائے۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ارشد شریف شہید کا کیس از خود نوٹس کے اوپر سماعت ہوئی، اور اس میں قاضی صاحب کی 2 نمبری پکڑی گئی۔ قاضی صاحب نے اس میں کوشش یہ کی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب جو ابھی آنے والے چیف جسٹس ہیں انہیں متنازع بنایا جائے، میڈیا کی توپوں کا رخ ان کی طرف کیا جائے۔ یہ 5 رکنی بینچ نے یہ کیس سنا تھا۔ قاضی صاحب نے اپنے 2 چہیتے رپورٹرز کے مشورے کے بعد ان کے خلاف یہ مقدمہ جو ہے وہ دائر کر دیا، اور دائر کرنے کے بعد مطلب کہ دائر کر دیا کا مطلب کہ 2 رپورٹرز کے کہنے کے اوپر، ان کے مشورے پر انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو اس کے اندر کنٹروورشل بنانے کے لیے ان کے نیچے 2 رکنی بینچ بنا کر یہ کیس دیتی ہے۔ حالانکہ 5 ممبرز نے جب سنا ہوا ہے تو 3 ممبرز تو نہیں سن سکتا، اور نہ ہی یہ کہ جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی جو کمیٹی ہے کیسز مارک کرنے کی، اس کے اندر یہ لے کے گئے قاضی صاحب، یہ خود سے ہی چپکے سے کر دیا۔ تو آج یہ چوری پکڑ بھی لی منصور علی شاہ صاحب نے اور کورٹ میں بتا بھی دی، اور اب اس کو واپس بھیجا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے جو اس کو کیسز کو جو مارک کرتی ہے، 3 ججز کی، جس میں جسٹس منیب ہیں، جسٹس منصور ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، وہ اب اس کو 5 رکنی جو بینچ ہوگا اس کے سامنے لگائیں گے، اور قاضی صاحب کو ظاہر ہے ہزیمت بھی ہوگی اور ہوئی بھی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔